नहनु खलकनाकुम फलौला तुसद्दिकून अफरअयतुम मा तुमनून अअंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून नहनु कद्दरना बैनकुमुल मौता वमा नहनु बिमस्बूकीन अला अन नुबद्दिला अमसालकुम व नुनशिअकुम फीमा ला तअलमून वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला फलौला तज़क्करून अफ़रअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन लौ नशाअु लजअलनाहु हुतामन फ़ज़लतुम तफ़क्कहून इन्ना लमुग़रमून बल नहनु महरूमून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सूरह अल-वाक़िया के दूसरे रुकू की आयत हैं। अल्लाह ताला ने अब इन आयत में मुख्तलिफ़ सवालों के ज़रिए से मुतवज्जे किया है, जिनमें से दो सवाल इन आयत में बयान हुए हैं और इन सवालों के ज़रिए से तौहीद और आखिरत दोनों का असबात होता है। और ये सूरह पूरी की पूरा तौहीद और आखिरत के असबात से ही मुताल्लिक़ है और इसके साथ साथ कहीं कहीं कुरान मजीद से मुताल्लिक़ मुखालफीन के जो शुबहात थे उनको भी रफ़ा किया गया है। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने आखिरत के हवाले से तीन ग्रोहों का ज़िक्र फरमाया कि जब दरबार इलाही से फ़ैसला हो जाएगा तो लोग तीन ग्रोहों में तकसीम होंगे। एक मुकर्रब लोगों का ग्रोह, दूसरा असहाब यमीन का, तीसरा असहाब शिमाल का, और तीनों का अंजाम बयान किया। अब यहाँ सवालिया अंदाज में तवज्जो दिलाई जा रही है कि नहनु खलकनाकुम, देखो हमने तुम्हें पैदा किया है। तुम अपनी तख्लीक को ज़रा याद करो, जहन में लाओ, इस पर गौर करो कि किसका हिस्सा है इसमें तुम्हारे पैदा करने में। फलौला तुसद्दिकून, तो फिर तुम तस्दीक क्यों नहीं करते? तस्दीक किस बात की? कि हम ही तुम्हारे रब हैं, कोई शरीक नहीं है हमारे साथ इसमें। और फिर ये कि हम तुम्हें दोबारा भी पैदा करने वाले हैं, इस बात की तस्दीक क्यों नहीं करते? तुम्हें क्यों नहीं यकीन आ रहा? हमने तुम्हें जो पहले पैदा किया है इसमें कोई मामूली कुदरत है? किस तरह से हमने तुम्हें पैदा किया, ज़रा सोचो, गौर करो। लिहाजा तुम्हें इसकी तस्दीक करनी चाहिए कि हम ही तुम्हें पैदा करने वाले, तुम्हारे रब, और दोबारा भी पैदा करने वाले। अब सवाल किया जा रहा है कि अफ़रअयतुम मा तुमनून, क्या तुमने कभी गौर किया है जो कुछ तुम टपकाते हो, यानी जो नुत्फ़ा तुम अपनी बीवियों के रहम में डालते हो, क्या तुमने कभी गौर किया है? अअंतुम तख्लुकूनहु, क्या उससे बच्चा तुम पैदा करते हो? अम नहनुल खालिकून, या हम पैदा करने वाले हैं? तुम्हारा हिस्सा सिर्फ इतना है इस अमल में कि जो नुत्फ़ा हमने तुम्हारे अंदर पैदा किया है, जो आज़ा बनाए हैं, जो ये काम कर रहे हैं कि ये तौलीदी मादा तुम्हारे अंदर पैदा हो रहा है कि तुम उसे अपनी बीवियों के रहम में डाल देते हो। उसके बाद उसे हम किस तरह से मुख्तलिफ शक्लों से गुजारते हैं, किसका हिस्सा है उसमें? यानी तौहीद यहाँ से साबित हो रही है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी कुदरत कार फरमा है कि वो इतना छोटा कीड़ा होता है कि जो एक ताकतवर खुर्दबीन के बगैर देखा नहीं जा सकता। उसको हम किस तरह से देखें, मिलाते हैं औरत के उसी तरह के एक जरसुमे से, और फिर उसको नशोनुमा देते हुए उसको जमे व खून की शक्ल में लाते हैं, एक लोथड़ा बनाते हैं, और फिर यकायक उसके अंदर जब हम रूह डाल देते हैं तो हरकत पैदा हो जाती है, वो सांस लेने लग जाता है, उसके अंदर दौराने खून, उसका दिल धड़कने लग जाता है। ये सब कुछ कौन कर रहा है? तो सवाल फरमाया कि अफ़रअयतुम मा तुमनून, क्या तुमने इस अमल पर भी गौर किया है कि जो नुत्फ़ा तुम डालते हो, अअंतुम तख्लुकूनहु, क्या उससे बच्चा तुम पैदा करते हो?
ام نحن الخالقون، یا اس بچے کو پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کر رکھا ہے۔ موت کو تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت ہماری طرف سے ہے، ہم چاہیں تو ماں کے پیٹ میں ہی موت نافذ کر دیں اس جسم پر جو پیدائش کے عمل میں ہے، یعنی جو ابھی مراحل سے گزر رہا ہے، جو ابھی پیدا جسم سے باہر نہیں آیا، ہم وہاں اس کو فوت کر دیں، یا جسم سے نکلنے کے بعد فوری طور پر اس کو موت سے دوچار کر دیں، یا اسے کسی خاص عمر تک پہنچا کر پھر ہم اسے موت سے دوچار کریں۔ تو یہ ساری توحید کی طرف دعوت دے رہی ہے بات، اس سوچ کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو کس کی قدرت کار فرما ہے۔ اور پھر یہ کہ وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز رہنے والے نہیں ہیں، کس بات سے؟ الا ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہاری شکلیں تبدیل کر دیں، وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا تمہیں کسی ایسی شکل میں پیدا کریں جسے تم نہیں جانتے۔ یعنی تم ذرا اس بات پر غور کرو کہ تمہاری یہاں پیدائش کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر ہم تمہیں نشو و نما دیتے ہیں، تمہیں پھر موت دیتے ہیں۔ ہم اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ تمہیں ایسے انداز میں پیدا کریں جسے تم نہیں جانتے، یعنی تمہیں ہم اسی عمر میں پیدا کرتے ہیں جس عمر میں تم فوت ہوئے ہو، یہ ہماری قدرت ہے۔ کوئی 60 سال میں فوت ہوا، کوئی 70 سال میں فوت ہوا، تو ہم تمہیں اسی عمر میں دوبارہ پیدا کر دیں جس عمر میں تم فوت ہوئے، اور ہم تمہیں اس کیفیت میں پیدا کر دیں کہ تم پھر کبھی موت نہ آئے، تمہیں ہمیشہ کی تمہیں زندگی دے دیں، یا یہ ہے کہ ہم تمہیں اس کیفیت میں پیدا کر دیں کہ آج جو اعضاء تمہارے لیے خاص مقصد کے لیے ہیں، کان ہے سننے کے لیے، آنکھ ہے دیکھنے کے لیے، زبان ہے بولنے کے لیے، لیکن ہم تمہیں ایسی حالت میں پیدا کر دیں کہ تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ بولنے کے قابل ہو جائے۔ یہ سب ہماری قدرت میں ہے۔ کس طرح سے ہم آخرت میں، قرآن مجید میں بار بار ہے اس چیز کو، سورہ یاسین میں ہے، وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، کہ ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے اور تمہارے یہ ہاتھ کلام کریں گے، ہاتھ باتیں کریں گے، تمہاری جلد جو ہے وہ بات کرے گی، یہ زمین جو ہے یہ کلام کرے گی۔ تو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم عاجز ہیں اس بات سے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ تمہیں اچنبھا معلوم ہوتا ہے، تم اس بات پر ہمارے پیغمبر کو دیوانہ کہتے ہو، یا ان لوگوں کو جو یہ بات تمہارے آگے رکھتے ہیں۔ تو ہم عاجز نہیں ہیں اس چیز سے، نہ پہلی تخلیق سے عاجز تھے، نہ تمہاری دوسری تخلیق سے عاجز ہیں۔ اور پھر یہ کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تم اپنی پہلی پیدائش کے عمل سے تو واقف ہو، جانتے ہو کہاں سے تمہارا آغاز ہوا، کس کس شکل سے ہم نے تمہیں گزارا اور تمہیں مکمل ایک باصلاحیت انسان بنایا، تمہیں کتنی نعمتیں دیں، تمہیں کس طرح سے موقع دیا کہ تم جو چاہو کرو، اور پھر تمہیں موت سے دوچار کیا۔ تو تم اپنی پہلی پیدائش کے عمل سے تو خوب واقف ہو، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو پھر سبق حاصل کیوں نہیں کرتے، نصیحت کیوں نہیں پکڑتے، پھر اللہ کے وعدوں پر یقین کیوں نہیں کرتے جو آخرت کے حوالے سے تم سے کر رہا ہے، تم انہیں انہونی قرار دیتے ہو۔ اب دوسرا سوال، یہ تو پیدائش کے حوالے سے توجہ دلائی کہ دوبارہ بھی پھر تمہیں پیدا کرے گا۔ اب ہے کہ أَفَرَأَيْتُم مَا تَحْرُثُونَ، کیا تم نے اس چیز پر بھی غور کیا ہے کہ جو دانہ تم زمین میں ڈالتے ہو، جو کھیتی تم کاشت کرتے ہو، کیا اس پر بھی غور کیا ہے تم نے؟ کتنا تمہارا عمل دخل ہے اس میں، ذرا سوچو۔ تم اتنا ہی کرتے ہو نا کہ زمین کو ذرا نرم کر کے اور بیج جو ہے اس کے اندر ڈال دیتے ہو، اس کے بعد تمہارا کیا ہے؟ وہ سارا عمل جو اس میں ہو رہا ہے، کتنا ایک با کمال عمل ہے جو اس کے اندر ہو رہا ہے کہ اسی بیج کے اندر تبدیلیاں شروع ہوتی ہیں، اور بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں کہ اس کا ایک ریڈیکل ہے، اس کے اندر ایک پلومیل ہے، اس کا ایک سیڈ کوٹ ہے، اس کے اندر ایک سوراخ ہے، مائکروپائل ہے، کہ اس کا جب اندر والا حصہ پھولتا ہے تو
اس کا سیٹ کوٹ جو ہے، اس کا جو بیرونی کور ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور دونوں چیزیں نشو و نما پاتی ہیں، ریڈیکل جڑ بنتی ہے اور وہ ہمیشہ وہ جیوٹراپیکل فینامینا ہے کہ ہمیشہ کشش ثقل کی سمت میں جاتی ہے، وہ جڑ اس کے خلاف نہیں جاتی، اور تنا جو ہے وہ ہمیشہ کشش ثقل کے خلاف اوپر کی طرف بڑھتا ہے، اس لیے کہ وہ روشنی اس کو چاہیے، جڑ کو پانی جذب کرنا ہے۔ کس طرح سے یہ عمل ہو رہا ہے تم غور نہیں کرتے؟ تو یہ دانہ جو تم زمین میں ڈالتے ہو، تمہارا اپنا کردار بس یہیں تک ہے کہ زمین میں دانہ ڈال دو، اور اس کے بعد جو کچھ اس میں ہو رہا ہے یہ کون کر رہا ہے؟ یہ توحید کی علامت ہے۔ اور پھر یہ کہ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا اس سے کھیتی پیدا کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ ہم اس کو ایک فصل کی شکل دے رہے ہیں، کون ہے جو اس کو پروان چڑھا رہا ہے؟ کون اس کے اندر برگوبار لا رہا ہے؟ کون اس کے اندر پتے یہ ساری چیزیں پیدا کر رہا ہے؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اسے بھس بنا کر رکھ دیں، ختم کر دیں اس کو۔ فظلتم تفکہون، اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ، عجیب عجیب توجیحات کرتے رہ جاؤ کہ بھئی سردی زیادہ پڑ گئی، او بھئی گرمی زیادہ پڑ گئی، او بھئی موسم ٹھیک نہیں رہا، او بھئی سورج نہیں نکلا، او بھئی بارشیں نہیں ہوئی۔ یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ اگر یہ سب کام ہو رہے ہیں تو یعنی یہ بھی ہو رہے ہیں تو یہ کس کے اختیار سے ہو رہے ہیں؟ فضل تم، اور تم رہ جاؤ تفکہون، باتیں ہی بناتے رہ جاؤ تم جو ہو رہی ہے۔ تو ذرا غور تو کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بھی بیان کیا ہے، کس طرح سے کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگے، کیا یہ روزانہ ان گنت مردے زمین سے نہیں نکل رہے تمہاری آنکھوں کے سامنے؟ یعنی یہ بیج سے پودے پیدا نہیں ہو رہے، یہ بیج ایک مردہ دانہ ہوتا ہے اور اس سے یہ جیتے جاگتے پودے نکل رہے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے نکل رہے ہیں۔ تو کیا ہمارے حکم سے تم نہیں نکل سکتے زمین سے؟ جو زمین کے اندر دفن ہے، کیوں تمہیں حیرت ہوتی ہے؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ مشاہدہ ہے۔ تو اس لیے سوال کیا کہ کیا تم غور کرتے ہو اس دانے پر جو تم زمین میں ڈالتے ہو، تو اس سے کھیتی پیدا تم کرتے ہو یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ اور اگر ہم چاہیں تو کسی بھی لمحے اس کو ختم کر دیں، اس کو بھس بنا کر رکھ دیں۔ انا لمغرمون، اور تم یہی کہتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو چٹی پڑ گئی، ہم تو برباد ہو گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے، ہم تو بد نصیب ہو گئے کہ ہم نے محنت کی، ہل چلایا، کھیتی ڈالی، کھاد ڈالا، اور اس کے بعد جو ہے کھیتی جو ہے وہ بھوس بن گئی، ہم محروم ہو گئے اس چیز سے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلانے کے لیے ہیں، کہ انسان کو سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت دی ہیں، ان کو استعمال کرو اور حق کو پہچانو، حق کو اختیار کرو، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ آگے اور بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو سوالیہ انداز میں بیان کیا ہے، انشاءاللہ کل انہیں آگے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔